This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम अहकाम रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मरूफ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, किसी न किसी अहम मौजू पर मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेते हैं, आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि बाकायदे के साथ मौजू का आगाज़ करें, आप जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। सभी प्रोडक्ट्स हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट्स जो है वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। अब हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको देखते हुए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली जो है वो दुनिया का कैपिटल या हिंदुस्तान जो है डायबिटिक पेशेंट का कैपिटल कहलाएगा। तो उन मरीज़ों का ख्याल करते हुए हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया। 2 स्क्वैश के अंदर है, लेमन और ऑरेंज ये फ्लेवर है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ और मशरूबात हैं जैसे कि शरबत खस, शरबत संदा, शरबत गुलाब, ये अलग अलग फ्लेवर के अंदर है। आप इनसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग फ्लेवर में। और ये रेड रश रखा हुआ है, ये एनर्जी ड्रिंक है, जाम शीरी है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी का देख रहे हैं टेम्परेचर वगैरह सब बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है इन मशरूबात की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं इनके इस्तेमाल से हमें जिसमें एक राहत भी महसूस होगी। कुछ फ्यूजन जो है वो टेट्रा पैक के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि मैंगो, लीची, लस्सी है और मिल्क शेक है। सतीश बगोल, इसकी फ़ायदियत से आप लोग वाकिफ़ ही हैं। केसर यानी ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी के लिए ग्लूकोज डी है, फौरी तवानाई के लिए है। 2 फ्लेवर में मौजूद है, ऑरेंज और ये रेगुलर। अब कुछ किचन के आइटम हैं यहाँ पर जैसे कि हींग, कुछ मसाले हैं यहाँ रखे हुए, अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और ये सिया मिर्च, ये गर्म मसाले के आइटम है। सेवई रखी हुई हैं, इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के अंदर। आपका पूरा एक बास्केट मौजूद है जिसके अंदर तमाम तरह गर्मियों के ख़जाने के साथ साथ आपका किचन का भी सामान मौजूद है। तो इनकी फ़ायदे से फ़ायदा उठाइए। साथ में एक शहद भी आप देख रहे होंगे रखा हुआ, शहद खाना सुन्नत है, तो शहद का भी इस्तेमाल कीजिए। इन सब से मौके का फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। जो सदक़े के बारे में कहा गया, हमने बात की थी सुबह भी कि सदक़ा फ़ित्र के बारे में, सदक़ा दें तो कितना दें। अब एक आम सी बात हो रही, क्योंकि जैसे बात अगर आई भी थी कुछ ऐसे सादात के बारे में कहा जाता है इनको सदक़ा ना दें या इनको जो है ज़कात और फ़ितरा इस तरह की चीज़ है इनके साथ ये ना करें। तो एक तो ये है कि इसके अलावा अगर दें तो उन्हें क्या दें और कितना दें और क्यों दें, इन सवालों के साथ मुफ्ती साहब के पास। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या दें, तो इमदाद दें। 2.5% निकालने के बाद जो 97.5% बचता है, एक बड़ी रकम है, बड़ा माल है। अल्लाह ताला ने ज़कात के अलावा भी हक़ रखा है, इसको भी वाज़ेह तौर पर फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें इस तरह की हैं। रहा मामला कितना दें, तो कितने की लिमिट इसकी मुकर्रर नहीं की। ज़कात की लिमिट मुकर्रर की है, सदक़ात वाजिबा उसकी लिमिट मुकर्रर है, लेकिन नाफिला की मुकर्रर नहीं है। इसमें तो जैसा मौका हो, जैसी ज़रूरत हो, जैसे हालात हो, जैसी वुसअत हो, उसके एतबार से ख़र्च किया जाए। चाहे आदमी पूरा खर्च कर दे, चाहे आधा खर्च कर दे, चाहे ज़रूरत के हिसाब से जैसा चाहे खर्च कर दे। हर तरह के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से छूट है, लेकिन ख़र्च करना है। क्योंकि ज़कात के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने अम्वाल के अंदर हक़ रखा है और बारहा इसकी ताकीद फरमाई गई है। जी। अब रहा मामला कि सैयद को क्यों नहीं दे, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मना फरमा दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो अब उसके आगे कोई किसी चूचना की गुंजाइश रही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीक़े से इंसान की औलाद का हक़ रखा है, अब औलाद की परवरिश आदमी करेगा, अल्लाह ने जैसी भी उसकी हैसियत दी है, इमदाद से करेगा, अपने माल से करेगा, या हम इसे नफली सदक़ा भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो भी अपनी बीवी पर, बच्चों पर, या इसी तरीक़े से अज़ीज़ व अक़रबा पर, मेहमान नवाजी पर, इन पर बंदा खर्च करता है, तो इस पर भी सदक़े का सवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलता है, और इसी को हम सदक़ात नाफिला कह देते हैं। तो ये ऐसा है कि जो खैर ही खैर है, और इसकी लिमिट अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, जितना चाहे खर्च करे।
اور جیسا موقع ہو، جیسا محل ہو، جیسی ضرورت ہو. صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کا پورا سامان لا کر کے دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا لا دیا. دیگر صحابہ نے اپنے مطابق لا کر کے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی مقدار میں دے دیا. تو جیسا جس کا موقع ہو، حالات ہو، اس کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے. جی، اور مزید بات کریں گے اس پر. شبانہ اور سہانہ دو کالر ہمارے ساتھ ہیں. شبانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ محترمہ ٹی وی بند کر دیجئے. تمام ناظرین سے درخواست ہے جب آپ کا فون کنیکٹ ہو جائے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. فون بہت دیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پھر بات کیجئے فون سے. اچھا، ہمارے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے گا. ارے 3 سوال ہیں تو بتائیے تو صحیح کیا سوال ہے. آپ رک کیوں گئیں؟ 3 سوال ہیں ہمارے. پہلا تو یہ ہے کہ ہمارا وضو نہیں رکتا ہے. وضو نہیں رکتا کیوں؟ نہیں رکتا ہے اور ہم اس وجہ سے نماز ہمیں بڑی پریشانی سے پڑھنا پڑتی ہے. بار بار وضو کرو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. آپ اپنی بات جاری رکھیے. پتہ نہیں، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، نماز میں دقت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لڑکا ہے 14-15 سال کا. جی. تو اس کے پیروں میں بہت درد. پیروں میں بہت درد ہے. لڑکے کے کام سے دھیان دل نہیں لگتا. تیسرا سوال کیا ہے محترمہ؟ تیسرا سوال بھی بیان کیجئے. بہت دیر کر دی. چلیے سہانہ صاحبہ آپ سے بھی مخاطب. رضوانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. رضوانہ صاحبہ فرمائی کیا سوال ہے آپ کا؟ رضوانہ لائن پر ہے آپ؟ رضوانہ اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. رضوانہ اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا. جی. لڑکے کے پیروں میں بہت درد ہے، بتائیے. دیکھیں اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں یا کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں. اس کا باقاعدگی سے علاج کریں. دعا کے طور پر جہاں پر درد رہتا ہے پیروں میں وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. وضو نہیں رکتا. دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ بہت پریشانی سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ سکیں، 5 منٹ کا وقفہ بھی آپ کو نہیں ملتا، مستقل آتا رہتا ہے، مطلب وضو ٹوٹتا رہتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ معذور کے حکم میں ہیں اور آپ ایک وقت کے لیے ہر نئے وقت کے لیے نیا وضو کر کے اس وقت میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو ظہر کے وقت میں آپ نے وضو کر لیا، تو اب اس میں آپ جو ہے چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. بیچ میں بھلے ہی وہ عذر جاری رہے اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز اسی حال میں پڑھ سکتی ہیں. لیکن جب عصر کا وقت آئے گا تو نیا وضو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے مغرب کا وقت آئے گا تو نیا وضو کرنا پڑے گا. اس طریقے سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا بس. اچھا اس میں ایک سوال اور ہے میرا مولانا صاحب. میں نے ایک جگہ اور یہ کی سطح صحیح ہے، ایک امام صاحب تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے، بار بار ان کا اسی طرح سے وضو ٹوٹ رہا تھا. مقتدی کا احساس ہوا، مقتدی نے کہا اس سے 30 مرتبہ جب نماز لوٹائی تو وہ کہنے بھائی مجھے بیماری میرے ساتھ یہی پرابلم ہے، تو کیا ایسا شخص نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے اگر معاملہ یہ ہے کہ بالکل یہ عذر والا آدمی ہے تو اس طرح کا معذور آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اس طرح کا معذور تو نہیں ہے، ویسے اس کو پرابلم ہے تو وہ نماز پڑھا دیتا ہے، کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ٹوٹتا، پڑھا دیتا ہے، اس کا ایسا معاملہ ہے تو وہ الگ بات ہے. ریگولر نماز نہیں پڑھائے گا ساتھ میں. لیکن جس کو ریگولر یہ بیماری ہے کہ اس کو اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا.
اگر جیسے ابھی سے پہلے کیا کہا کہ کبھی نماز پڑھا دیتا اس کا ٹوٹ جاتا تو نہیں، ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ نماز کا اس کو ٹائم تو ملتا ہے اور وہ آرام سے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کسی وقت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ بھی اس کو یہ مجبوری پیش آ جاتی ہے، تو اکثر وہ صحیح رہتا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ عذر کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے، کسی کو زیادہ تو نماز دہرائی جائے گی تب بھی، یا تب نماز نہیں دہرائی جائے گی؟ نہیں، جب وہ وہیں سے چھوڑ کر کے وضو کرنے چلا گیا تو وہ اپنا جو ہے امام کسی اور کو دے کر کے جا سکتا ہے، نماز دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی جگہ سے چھوڑے گا، چلا جائے گا، دوسرا آدمی آگے آئے گا، امامت کرے گا۔ دوسرا آدمی جو اپنے پیچھے جو اس کا مؤذن ہے یا کوئی بھی اسے آگے بڑھا دے، وہ اچھا، وہ نماز پڑھائے، یہ جا کر کے اپنا وضو کر کے آئے۔ اگر مسجد کے اندر ہی انتظام ہے، سجدگاہ کے اندر ہی، تو پھر وہیں وضو کر کے وہ وہیں سے نماز شروع۔ مطلب یہ اس زمرے میں نہیں آیا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نماز یہ اس طرح معذور کے حکم میں نہیں ہوگا کہ اگر آپ نماز پوری کر لیں اور یہ سب کر لیں، وہ سب چیز میں نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ۔ دو کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، اسماعیل صاحب اور ایک محترمہ ہے۔ اسماعیل صاحب پہلے فرمائیے، آپ سے مخاطب ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا نام اسماعیل ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی روزے کی حالت میں کیا کان کا آپریشن کر سکتے ہیں کیا کر کے؟ کہاں کا آپریشن؟ کان کا، ایئر، کان کا آپریشن؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک اور محترمہ انہیں شامل کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اپنا جو بھی کالر ہے لائن پر، اپنا نام بتائیے، سوال بیان کیجئے۔ ارے بھائی، اگر میری آواز مل رہی ہے تو اپنا سوال بیان کیجئے اور نام بتائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ چلیے مولانا صاحب، ان کا کان کا آپریشن ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، کان کا آپریشن میرے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عموماً جب آدمی کان کا آپریشن کرے گا، کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن کرے گا، تو وہ کچھ کاٹا پیٹی بھی ہوگی، اندر دماغ میں دوا بھی ڈالے گا، وہ دماغ میں جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، پردہ موجود ہے، لیکن جب آپریشن ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو کھلے گا، تو اس اعتبار سے اندر بھی جائے گا، تو اس لیے آپریشن روزے کی حالت میں نہ کرائیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ آپریشن کرانا لازم ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ دیں، آپریشن کرا لیں اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لیں، یہ روزہ بعد میں قضا کر لیں۔ شمس الدین ہے، شمس الدین، کیا ایسا کچھ نام بتا رہے ہیں کہ اپنا اگر لائن پر ہے تو اپنا سوال بیان کیجئے؟ ارے بھائی سوال بیان کیجئے، میری آواز تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں، تو کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتایا تھا ابھی، کیا نام آپ کا بتائیے؟ شمس میاں۔ شمسونیا؟ ہاں، یہ کیا نام ہے؟ چلیے سوال بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کے بعد سوال بتائیے، سوال کیا ہے آپ کا سر؟ سوال تو بیان کیجئے۔ شمس میاں۔ جی شمس میاں، اپنا سوال بتائیے۔ شمس میاں نام ہے ان کا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہم ان سے کپڑے لیتے ہیں جی دینے کے لیے، آ رہی ہے بس؟ بالکل آ رہی ہے، آپ بتائیے، آپ کپڑے دیتے ہیں، بتائیے، فرمائیے کیا سوال ہے سر آپ کا؟ ہاں، سر ہاں ہوں کرنا بند کیجئے، ٹی وی کی آواز بند کیجئے، فون سے بات کیجئے۔ جی جی فون پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کس کو دینا ثواب ہے؟ جیسے مرحوم ہمارے والد صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے، بات ہو گئی آپ کی، ہاں ٹھیک ہے، بات ہو گئی آپ کی۔ جی دیکھیں، کسی غریب کو دے دیں، جو بھی مستحق ہو، غریب ہو، نادار ہو یا اس طرح کا آدمی ہو، اسی کو دے دیں وہ کپڑے، انشاءاللہ تعالیٰ والد صاحب کو آپ کے ثواب مل جائے گا۔ رابعہ فرمائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح میں کال کیا تھا تو سونا کا وزن نہیں کروایا تھا، ٹھیک ہے، وزن کروایا، سونا 6.25 تولہ ہے، اور چاندی؟ چاندی جو ہے 250 گرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ قرض وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں 6.5 تولہ سونا ہے اور 250 گرام، 6.25، چلیے 6 بھی مان لیجئے، 6 6.25 جتنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ 250 گرام چاندی بھی چونکہ موجود ہے، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر لازم ہوگی۔ آپ اس کا ریٹ معلوم کر لیں کہ 6.25 تولے کا ریٹ کتنا ہے مارکیٹ کے اندر اگر ہم بیچیں تو،
اور چاندی کا ریٹ بھی معلوم کر لیں, اس ریٹ کے حساب سے جتنے کا بھی بنے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں. اگر مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے کا ہے تو آپ جو ہے 7,500 نکال دیں, زیادہ کا ہے تو اسی اعتبار سے 1 لاکھ پہ 2,500 روپے بنیں گے زکوٰۃ کے, جتنا ہو اسی حساب سے نکال دیں. جی شمس خان ہے ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جی اسلم خان بول رہا ہوں میں. جی فرمائیے خان صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میرے بڑے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے. جی تو وہ بڑی امی جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اعتکاف میں بیٹھی ہیں, عدت میں بیٹھی ہیں؟ عدت میں. جی ٹھیک ہے. جی دیکھیے آپ ان کے لیے غیر محرم ہیں, آپ سے پردہ لازم ہے. کوئی ضروری بات ہو تو پردے کے حساب سے کر لیں, ورنہ تو آپ ان سے ملاقات نہ کریں چونکہ غیر محرم ہے آپ کے لیے. وہ تو کیا چچا چچی اور تائی وغیرہ یہ اس میں سب غیر محرم ہے. چچی سے, تائی سے, ان سب سے نکاح جائز ہے. اگر چچا طلاق جائز ہے, جائز ہے. چچی سے تائی سے چچا طلاق دے دے یا چچا کا انتقال ہو جائے تو اس سے نکاح جائز ہے. ایک اور محترمہ ہے ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہم کو, میرا سوال ہے, جو زکوٰۃ کا پیسہ ہم نکالتے ہیں اپنا بھانجی کو ہم دے سکتے ہیں؟ کس کو؟ بھانجی. ٹھیک ہے, بھانجی کو, آپ کی بھانجی بڑی بہن کا بیٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں, بھانجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے, ضرورت مند ہے اگر وہ, تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جائز ہے, بھانجی کو, بھتیجی کو, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسلم خان کو شامل کریں گے اتراکھنڈ سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہن کی کنڈیشن کمزور ہو, بھائی کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے بہن کو, بھانجی کو پڑھائی کے لیے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی دیکھیے پوزیشن کمزور اس کا تو معلوم نہیں, کمزور آپ کسے سمجھ رہے ہیں, لیکن ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے, مستحق زکوٰۃ ہیں, تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بھائی اپنی بہن کو اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے. رضوانہ صاحبہ, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ فرزانہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, تو میری 3 سوال ہے. جی صبح میری کال کٹ گئی تھی, میرے بات نہیں ہو پائی تھی سویرے. مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے میری, مفتی صاحب بچہ جو ہے جن کے بارے میں برابر کال کرتی رہتی ہوں, چھوٹا ہے, ابھی 5 سال پورا نہیں ہوا, ہونے والا بس. تو مفتی صاحب وہ یوں سمجھیے مفتی صاحب اتنا ضد کرتا ہے جیسے کہ کہیے کہ ان کے پاس صبر نہیں ہے. جیسے آپ وہ کوئی بھی چیز جیسے مانگتا ہے تو آپ اس کو پہلے یا تو بنائے تو تیار کریں گے, یا پھر کوئی چیز اگر لانے والا ہے تو 2 منزل اوپر کمرہ ہے تو نیچے اتر کے پھر لائیں گے. لیکن اتنا دیر مفتی صاحب وہ صبر نہیں کر پاتا, بس سب کچھ سامان توڑ پھوڑ, اپنا سر توڑ پھوڑ جو مرضی کرنے لگتا. میں بہت زیادہ آج کل پھر بہت زیادہ ستاتا ہوں مفتی صاحب. وہ دوائی بھی جو ان کا چلتا وہ چلتا ہی رہتا ہمیشہ, پھر بھی آج کل اس کا ایسا رویہ. میں ان کو نا جب بھی میں قرآن کریم کا تلاوت کر کے اٹھتی ہوں, نماز پڑھ کے اٹھتی ہوں, میں ہر ٹائم ان کو مفتی صاحب میں ان کو دم کرتی ہوں ہمیشہ. پانی بھی دم کر کے رکھی ہوں, وہ بھی پلاتی ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, میرے نا پڑوس میں میرے گھر کے نزدیک بالکل ایک غیر مسلم ہے مفتی صاحب. ان کا نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ان کا کوئی اولاد بھی نہیں ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ایسا بے بس آدمی کو میں اپنا زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, اگر روزہ رکھ کے انسان خواب میں دیکھ لے جیسے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں, یعنی کہ افطاری کا ایسے وقت دیکھے, کل جو تھوڑا سا سوئے ظہر کے بعد اثر سے پہلے, تو میں اتنی دیر میں دیکھی, تو کیا اس پہ روزہ بھی تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ کیا جی وہ کہہ رہے ہیں روزے میں روزہ رکھ کے لیٹ گئے, آنکھ لگ گئی اور ہم نے دیکھا ہم کچھ کھا رہے ہیں, تو کیا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا کچھ؟ کیا خواب میں دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ خواب میں ڈٹ کے آپ کھائیں, کوئی دقت نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ریئل میں نہیں کھانا, بس بات یہ ہے. دیکھیں بچے کے تعلق سے آپ نے خود بتایا تھا پہلے کسی وقت کہ وہ بچے کے کچھ پرابلم ہے دماغی طور پر, تو اس کا علاج چل رہا ہے. تو اب ایسے بچے کے بارے میں بس یہی ہے جو آپ پڑھ کر کے دم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی اللہ سے دعا کریں. اس طرح کے بچے بعض ہوتے ہیں تو اب ان کو تو نبھانا پڑتا ہے, والدین کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے. دوائی ان کی مستقل چلی رہی ہے, ڈاکٹر سے اور مشورہ کریں کہ بھائی اس کو
اور کیا کیا جا سکتا 5 سال کے بچے کی دوائی کس بات کی؟ کہ ضد کرنے کی دوائی چل رہی؟ نہیں، کوئی دماغی پریشانی ہے اس کی. اچھا، ہاں، کوئی دماغی پریشانی ہے ان کو؟ دماغی پریشانی ہے. اچھا، اور گھر میں وہ غیر مسلم کو زکوٰۃ وہ جو برابر ہے؟ نہیں، دیکھیں غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ اچھی طرح سن لیجئے، پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکے. زکوٰۃ صرف مسلمان ہی کو، اور وہ بھی غریب ضرورت مند ہو تو دی جا سکتی ہے. باقی نفلی صدقات آپ ان کو دے سکتے ہیں، امداد دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے. اور پڑوسی کی بات کری آپ نے، تو پڑوسی کا تو ویسے بھی حق زیادہ ہے، کوئی بھی ہو، چاہے پڑوسی میں ایمان غیر ایمان کوئی قید نہیں ہے، سب کا حق ہے. تو آپ ان کا حق ادا کیجیے، لیکن زکوٰۃ سے نہیں، امداد سے یا نفلی صدقات سے. ویسے میرے پاس 2 کالر ہیں، لیکن ایک بات چیز بتاؤں مفتی صاحب، میں یہاں پر ہمارے ایک جانکار تھے، تو دہلی سے چلے گئے ایک اور جہاں کہ وہ ان کا گھر تھا، آبائی اپنے مکان پر. وہاں جانے کے بعد انہوں نے نیا مکان وغیرہ کچھ خریدا جو تھا، اس میں جا کے لڑکی جو تھی ان کی ٹھیک ٹھاک تھی. وہاں جانے کے کیا ہوا اس لڑکی کو، وہ کہنے لگے اس پر اثرات ہو گیا، اور یہ تمام تر چیزیں اس کے دماغ پر اثر ہو گیا. یہ مہینوں پریشان، کون سا مولوی ایسے جس کو نہ دکھا لیا، مفتی کو نہ دکھا لیا. اور لڑکی پریشان بہت زیادہ. چھوٹا والا بھائی ماشاء اللہ سے ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگا انہوں نے دیکھا، بولے ایک کام کرو اس پہ، اب کچھ مت کرو. حالانکہ میں ٹی وی پہ کروں گا ایسا کرنے والی میں. بولے اب اس کا جن بھوت ابھی اتارے دیتے ہیں. بولے ایک دن لے کے اس پہ ڈنڈا بجا دیے. آج تک بھوت نہیں ہے اس پہ، سمجھے. تو اور ابھی تو 5 سال کا، جب ایسے نہ مانے تو ایسے ہی صحیح. اور کیا ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دادی امی کے پیر میں بہت تکلیف ہے جی، اور من کو بھی درد ہے، اور اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دو. اور میرا بھائی بہت ضدی ہے، اس کے لیے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کے وقت بھی وظیفہ دکھا دو. دادی کی پر میں درد ہے، بھائی سے. دیکھیں جن کے درد ہے ان سے کہیں کہ دوا بھی کریں، علاج بھی کریں، اور جہاں پر درد رہتا ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھیں. اللہ سکون دے گا انشاءاللہ تعالی. بھائی ضدی ہے تو ضدیں تو ماں باپ کو خود توڑنی پڑیں گی. ماں باپ ہی ضدی بناتے ہیں اور ماں باپ ہی ضد ختم کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو یہ کریں. باقی دعا کے طور پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں صبح شام. اسلم خان صاحب فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ اسلم خان صاحب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. میں خان بول رہی ہوں. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں کیا؟ جی مسلم. ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بتایا تھا، آپ دھیان اور توجہ سے سنیے کہ زکوٰۃ یا صدقات واجبہ اس میں فطرہ بھی داخل ہے، روزوں کا فدیہ بھی داخل ہے، نماز کا فدیہ بھی. یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. باقی امدادی شکل میں یا نفلی صدقات کی شکل میں، جیسے مرحوم کے لیے آپ کو ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے تو ویسے آپ دے سکتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے. انور جاوید صاحب فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے تحیۃ الوضو کی نماز کے بارے میں جاننا ہے. ہم جب وضو کرتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں. یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ کس طرح پڑھنا چاہیے فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. دیکھیں تحیۃ الوضو الگ ہے اور تحیۃ المسجد الگ ہے. عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ صحابہ کرام کا اور امت مسلمہ کا اکثر معمول یہی رہا ہے اب سے یعنی کچھ سالوں سے پہلے تک، کہ گھر سے وضو کر کے جایا کرتے تھے. تو وضو کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو وہ تحیۃ الوضو کہلائے گی. اور جب ہم نے مسجد میں داخل ہوئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو تحیۃ المسجد وہ نماز کہلاتی ہے. لیکن عام طور سے جب ہم مسجد میں وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت ہم دونوں کی نیت سے 2 ہی رکعت کو پڑھ سکتے ہیں، کہ اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں اور اسی میں ہم تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں تو ہو جائے گی. اچھا مولانا صاحب، یہ غیر مسلم اور سید لگ بھگ ایک ہی زمرے میں آ گئے دونوں، اگر اس اعتبار سے کہ نہیں صحیح بات ہے، دونوں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ جو ہے، تو یہی میں کہہ رہا تو ان کو کم سے کم یہ لوگ جو ہیں اس کی اور مال سے تو مدد کریں. بالکل کرنی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا اور اس زیادہ خیال کرنا چاہیے. بلکہ بالکل
नाज़रीन, इससे हम आपके मौजू पर आए, आपकी कॉल्स को शामिल करें। जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं, एक बार फिर आपको इनके बारे में जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। रूह अफ़ज़ा से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा को डायबिटिक पेशेंट का ख्याल करते हुए शुगर फ्री भी लॉन्च किया है। 2 स्क्वैश के अंदर 2 स्क्वैश भी हैं यहाँ पे रखे हुए, ऑरेंज और लेमन, और कुछ और मशरूबात हैं जैसे कि शरबत सद्दा, शरबत खस, शरबत गुलाब और रेड रश एनर्जी ड्रिंक है। नारियल पानी भी मौजूद है यहाँ। कुछ फ्यूजन ट्राइटर पैक भी मौजूद हैं। ये फ्लेवर इसका लीची और मैंगो में, और लस्सी, और ये मिल्क शेक भी मौजूद है। और साथ में जो आप रखे हुए देख रहे हैं, ये साथ में सब गोल है। इसकी फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं। साथ में ये केसर यानी ज़ाफ़रान, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरह के मेरे पास रखे हुए ग्लूकोज डी देख रहे हैं, ये एनर्जी के लिए है। गर्मी का महीना, मौसम गर्मा शुरू हो चुका, और अब वैसे भी दर्जा हरारत या टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही, तो ऐसे में जब जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती तो उस टाइम इस ग्लूकोज डी को इस्तेमाल कीजिए। ऑरेंज और रेगुलर फ्लेवर के अंदर है, आप जिसमें नई तवानाई महसूस करेंगे। हींग रखा हुआ है, आप हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मस्टर्ड ऑयल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाम शीरी, ये भी एक मशरूब है जो रखा है यहाँ पर। और साथ में शहद की फ़ायदे से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, और शहद खाना तो सुन्नत है। साथ में कुछ मसाले हैं यहाँ पर, अजवाइन है, हल्दी, धनिया, मिर्च, और ये साथ में सिया मिर्च और सिवई भी रखी हुई हैं। तो ईद पर या गैर रमज़ान में भी, ईद पर इसका सिवई का इस्तेमाल किया जाता है, रमज़ान में इस्तेमाल किया जाता है, और ईद पर तरह तरह की डिश बनाई जाती है। इन सभी से जो हमदर्द ने लॉन्च किया है, इन सब से फ़ायदा उठाइए, अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए, अपने किचन के अंदर मसालों का इस्तेमाल कीजिए। और ईद पर, और ख़ास तौर से ईद पर सेवइयों की नई नई डिशेस तैयार कीजिए। गुड्डू और अब्दुल लतीफ़ से बात कर लेते हैं। फरमाइए गुड्डू साहब, पहले आप इसे मुखातिब, क्या सवाल आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई, मेरा सवाल तो कुछ नहीं है, अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटे छोटे 2 मेरी ख्वाब है, अगर कहें तो बता दूं। चलिए बयान कीजिए, मुफ्ती साहब बताएंगे, फरमाइए। ठीक है। वैसे भी आपसे काफी दिन में मुलाकात हुई है, रमजानों में आप आ ही नहीं रही, रात में भी नहीं आ रहे आप। सुबह तो मैं ही कर रहा हूँ ना रेगुलर। वो जमीन कर रही थी वो जमीनी नहीं, दोपहर में कर रही थी, सुबह में मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सुबह नहीं देख पाया था। अच्छा। वो हमारे भाई, वो ये था कि मैंने मस्जिद में मैं गया हूँ तो कुरान की तिलावत कर रहे थे कुछ लोग, 2-4 लोग, तो मैं जाकर बैठा वहाँ, तो वो करने से जरा खामोश हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप खामोश क्यों हैं, पढ़ते रहिए। एक तो ये थी, और एक ये देखा था मैंने कल कि मैंने अपने घर में गुलाब के पेड़ देखा, गुलाब के फूलों का, जो जितना होता है उतना ही, और उसमें बड़े बड़े गुलाब देखे थे मैंने। अरे भाई, बड़े बड़े गुलाब खिले हुए लग रहे थे ठीक घर में। ठीक है जी मुफ्ती। तो ये दोनों ख्वाब अलग अलग हैं या एक में ही दोनों? अलग अलग दिन। देखिए, ख्वाब ये गुलाब वाला आपने देखा है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में फ़रहत और ख़ुशी आएगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कोई बेहतर इनाम देंगे आपको। और पहला जो ख्वाब है शायद कुरान की तिलावत हो सकता है, अभी आपने बंद कर रखी हो या कम कर रखी हो, जैसा पहले करते हो आप, तो बस वही है, फिर से कीजिए या कुरान की तरफ से तवज्जो ज़्यादा बढ़ाइए, बस इतना ही है। अब्दुल लतीफ़ साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि 15 साल पहले अपने जमीन ली थी 20 लाख रुपए की। जी। 15 साल पहले, और अभी जस्ट उसको बेची है हमने, मान लो 1 करोड़ रुपए में। जी। तो जकात जो निकलेगी, तो वो जो उन्होंने 20 लाख में ली थी, इसके दरमियान के जो 15 साल के दरमियान का है, वो जकात कितने पैसे की निकलेगी? वही 20 लाख की। आप ये बताइए कि आपने शुरू से ही बेचने के लिए ली थी? जी हाँ, बेचने की नीयत से ली थी। ठीक है, वो तिजारत का माल था। देखिए, अभी तो उसी के हिसाब से ज़कात निकलेगी जितने की बिकी है वो। बाकी दरमियान सालों की उसी एतबार से आप अंदाज़ा लगा लें कि दरमियानी सालों में रेट क्या था उस ज़मीन का, उसके एतबार से दरमियानी सालों की आप ज़कात निकालेंगे। बाकी अब उसी के एतबार से निकलेगी जितने की बिकी है। सना साहिब हल्द्वानी से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? सना सवाल बयान कीजिए। सना हल्द्वानी से हमारे साथ है, सवाल बयान कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے 3 سوال ہیں. جی ارے سلام ہو گیا سر. میڈم اب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, فون سے بات کیجیے. ہاں جی, پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر ہیں تو وہ مطلب آپ ٹی وی سنیے, میں اتنے میں رؤف صاحب سے بات کر لیتا ہوں. جب ٹی وی سن چکے ہیں ٹی وی کی آواز بند کر دیں, پھر دوبارہ کیجیے. سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر ہیں تو وہ مطلب یہ کھیلتے ہیں, پریشان بہت رکھتے ہیں. ویسے تو خیر خرچہ ورچہ تو دیتے ہیں مگر پیسے نہیں بچاتے, وہ مانتے ہی نہیں کسی کا کہنا. کتنے سال ہوگا شادی کو؟ ٹی وی سن رہی ہیں, رؤف صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے رؤف صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ رؤف صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ رؤف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رؤف صاحب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے. تو لگ رہا فون رکھ کے ٹی وی دیکھ رہے. تمام ناظرین سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے, فون کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور فون سے بات کیجئے. اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, نہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ رہا ہے. اگر کسی کا بھی ٹی وی اگر کھلا ہوا تو میں اس سے پھر بات ہی نہیں کروں گا اس طرح سے. ٹھیک ہے, میں اپنے موضوع بات کرتا ہوں, سنتے رہیے گا آپ لوگ, آپ کے پرابلم کا سلوشن نہیں مل پائے گا. اقبال صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی, قربانی اور حقیقے میں کیا فرق ہے؟ قربانی کا بکرے ایک گائے کے لیے 7 جنے قربانی ہوتے, حقیقے بھی اس کے اندر مل سکتے کہ الگ الگ بکرا کاٹنا پڑتا؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں, جس طریقے سے قربانی کے ایک بڑے جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں, اسی طریقے سے عقیقے کے بھی 7 حصے کیے جا سکتے ہیں کہ 2-4 بچوں کا 2-3 بچوں کا آپ کو ساتھ میں کرنا ہے تو اس اعتبار سے ملا کر کے آپ 7 حصے بنا کر کے کر سکتے ہیں. جائز ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں برابری ہے. سال بھی جس طریقے سے قربانی کے جانور کی عمر ہے اسی طریقے سے عقیقے کے جانور کی عمر بھی وہی ہے, تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, معمولی سا فرق ہے. بہرحال حصے اس میں بھی کیے جا سکتے ہیں عقیقے. اچھا, شاید ان کا سوال اس وجہ سے تھا کہ ایک کچھ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ آیا کہ 2 جان اس پہ قربان کرنے والا حدیث کا جو مفہوم جو اس کے عقیقے کے بارے میں, تو اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ, میں نے دیکھا ان کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بولے نہیں بڑے ہی جانور میں نہیں حصہ ہوگا, عقیقہ ہوگا, 2 حصے لے لیے. وہ کہتے ہیں وہ 2 بکرے ہی مطلب اس پہ قربان کیے جائیں گے. تو اس کے اندر ذکر اس طرح کا کچھ ایسا ملتا ہے کیا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکرا ہی کیا ہے, وہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹا جانور ہی کیا ہے. لیکن جس طریقے سے قربانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, اسی طریقے سے عقیقے کو بھی اسی پر وہ ویسے باقی آپ بہتر ہیں, وہی کہتے ہیں نہ تو صحابہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کا ملتا نہیں ہے کہ اس طرح ایک صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو کئی جانور بیک وقت قربان کر دیا کرتے تھے, ہمیں ایک ہی کرنا بھاری پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ایک وہ نکالا ہے, لیکن 7 حصوں والا چلن اسی وقت سے ہے, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. نہیں, واقعی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. حسینہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ حسینہ صاحبہ سوال بتائیے. نسیمہ, جی نسیمہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو جی فرمائیے. ہلو, ارے بھائی ہلو کے آگے تو بتائیے. ہاں ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بچے کی جان گھبراتی, سویا تو خواب دکھتے, سانپ کاٹتے ہوئے, وار کرتے ہوئے. کتنا بڑا بچہ آپ کا؟ جان بہت گھبراتی اس کی, بے چین ہوتا بچہ. ہو کتنا بڑا ہے؟ عمر کیا ہے؟ عمر 25-30 سال ہے اس کی. شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی یا نہیں اس کی؟ نہیں شادی نہیں. ہاں جی, 25-30 سال ہے. دیکھیں, پہلے تو شادی کا ہی انتظام کریں جلد از جلد, باقی دعا کے طور پر ایک کام کریں کہ
اس سے کہیں رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کرے، اپنے پورے جسم پر جہاں تک بھی ہاتھ جائے پھیر لے، اپنے اوپر دم بھی کر لے، اور نماز کی پابندی رکھے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ سمینہ صاحبہ جموں سے، فرمائی کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی آپ اور مولانا صاحب دونوں خیریت سے ہو؟ بالکل خیریت سے الحمدللہ۔ جی میرا 2 سوال ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم، تو اس میں اگر پڑھتے پڑھتے کوئی گیٹ پہ آ گئی کہ کوئی مہمان آ گئی، وہاں چھوڑ کے قرآن رکھ کے پھر ان کے ساتھ بات بوت کر کے وہاں سے شروع کروں یا پھر شروع سے پھر پڑھنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 900 بار میں ہر دن پڑھتی ہوں، تو اس میں اگر بیچ میں پڑھتے پڑھتے کوئی آ گئے تو اس میں روک دوں یا پھر شروع سے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، بیچ میں روک دوں یا شروع سے پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ذکر تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ بیچ میں روک کر کے پہلے ان سے بات چیت کر لیں اور وہیں گنتی ختم کر دیں، پھر جب بعد میں شروع کریں تو وہیں سے آگے شروع کر دیں، نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن کا معاملہ خاص طور سے سورہ کہف کا بہتر یہی ہے کہ ایک نشست میں پڑھیں، کوشش کریں کہ ایسے وقت میں پڑھیں جس وقت کسی کا آنا جانا نہ ہو، لیکن عورتوں کو اکثر کام رہتے ہیں، تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ نہیں ملتا وقت تو پھر ایسے ہی کر لیں کہ جہاں چھوڑا ہے پڑھنا، رکوع کم سے کم رکوع پر چھوڑیں اور پھر آگے اسی رکوع سے پڑھنا شروع کر دیں، اسی طرح پورے کر لیں۔ جی مرتضی حسن، فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے تراویح کی نماز ہوتی ہے تو تراویح کی نماز کے درمیان اگر کافی لمبا قرات پڑھتے ہیں امام صاحب، تو اس درمیان اپنے آپ کو مطلب ادھر ادھر نہ بھٹکے دماغ، اس کے لیے حضرت کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے جی حضرت، دماغ ادھر نہ بھٹکے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے لیے وہی کریں گے کہ جو امام صاحب پڑھ رہا ہے اسے دھیان اور توجہ سے سنیں، ایک ایک لفظ کی طرف، ایک ایک حرف کی طرف دھیان جمائیں، انشاءاللہ خود بخود دھیان جمع رہے گا۔ آپ سمجھ اتارتے نا، اس لیے دھیان بھٹک جا۔ نہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، لیکن نہیں بھی آتا تو الفاظ کی طرف کم سے کم دھیان جما کے رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب آدمی دھیان جماتا ہے اور جو قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو مزہ بھی آتا ہے سننے میں، اس کا دل بھی لگتا ہے۔ جب آپ دل لگانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے مزہ آنے لگے گا اور خود بخود اس طرف دھیان لگے گا۔ اچھا، میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا، کسی نے بتایا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ اس طرح سے کرتے ہیں جتنا کلام پاک وہ پڑھتے ہیں 4 رکعت میں، جو بیچ میں ترویہ ہے اس کے بیچ میں، یا سب سے پہلے شروع کریں تراویح، پہلے اس کا ترجمہ بتا دیا انہوں نے، پھر اتنا انہوں نے پڑھ لیا، پھر ترویہ، پھر بیچ میں اس طرح سے وہ ترجمہ بتا دیا، لمبی ہو جاتی ہے ان کی، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے کرتے ہیں بہت سی جگہ، پوری 20 رکعت کے بعد خلاصہ بیان کر دیتے نہیں، پوری 20 رکعت بعد نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ بعض جگہ یہ ہے کہ پوری 20 رکعت کے بعد خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، کہیں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا تھوڑا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بس چند باتیں ہی آ جاتی ہیں، جیسے کوئی بیان کے اندر اپنے باتیں کرتا ہے، خلاصہ ہی آتا ہے، اصل باقاعدہ تفسیر تو آ نہیں سکتی، یا باقاعدہ پورا تو مضمون آ نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ روز مرہ یا ہفتے میں کم سے کم 2-4 دن اپنے امام کو مخصوص کریں کہ وہ کسی نماز میں جو ہے، ایسی نماز میں جس میں لوگ زیادہ شامل ہو سکیں، وہ باقاعدہ تفسیر کریں اور اس کو روزانہ سنیں، تو اسی میں وہ کیا ترویہ اتنا بڑا کیا جا سکتا ہے کہ جو اتنا ہم اگلی 4 رکعت میں پڑھیں گے کتنا بھی بڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ تو اصل تو یہ ہے عارف بھائی، جو صحیح ہے، اگرچہ ہم اس پر عمل ہمارا نہیں ہے، جتنی دیر میں ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے اتنی ہی دیر ہم جو ہے آرام کریں، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں، اصل یہ ہے۔ تو پھر اس مطلب صحیح کر رہے ہیں اگر اتنی دیر میں ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ ہے، لیکن عام طور سے اس پر عمل نہیں ہے۔ یہاں تو 2 منٹ رکنا بھاری پڑ جاؤں مفتی صاحب۔ عابدہ صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کو 3 سوال ہے صاحب۔ جی فرمائیے محترمہ۔ ایک سوال ہے، میرے کو بہت گھٹنا کا درد ہے، میں چل سکتی میں،
غصہ آتا آپ کو؟ घुटने में घुटने दर्द में घुटने में दर्द है। ٹھیک ہے हाँ नहीं चल सकती मैं ٹھیک बेडेड हो गई था। ٹھیک ہے तो तकलीफ है मेरे को, جی वो जरा वो उसके बारे में दुआ बोलो। جی और सेकंड सवाल क्या हो तो جی मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है। मेरी बेटी को नहीं बोल सकती मैं, नाम भी तकलीफ दी, बहुत तकलीफ में है मुस्ता को। کہ بیٹی کیوں تکلیف میں ہے؟ बेटी बहुत तकलीफ में है, बहुत सताता है, दामाद बहुत तकलीफ में है मुस्ता, उसके बारे में जरा अच्छा दुआ करो मुस्ता। बहुत अच्छा بیٹی کی شادی کو بیٹی کی کتنے دن ہو گئے آپ کے؟ हाँ शादी हो गया, 2 बच्चे। 2 بچے ہیں؟ हाँ। ٹھیک ہے تیسرا سوال؟ तीसरा सवाल मुस्ता, جی अभी हमें मर जाते ना, ہاں रमजान में मर गए समझो, ہاں हम लोग को सवाल जब नहीं रहता सीधे जन्नत को जाते नहीं, बाद में ٹھیک ہے सवाल जवाब था। ہاں جی رمضان میں مر گئے، سوال جواب؟ دیکھیں مختلف روایتیں ہیں، بعض میں یہ ہے کہ رمضان میں عذاب موقوف رہے گا، بعد میں ہوگا، بعض میں یہ ہے کہ قیام رمضان کے بعد بھی موقوف رہے گا، لیکن بہرحال حساب کتاب تو ایک دن دینا پڑے گا۔ قیامت میں تو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، اگر ابھی تھوڑا کچھ سکون مل گیا۔ ویسے زیادہ رائے یہی ہے کہ رمضان کے بعد حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس لیے اپنی تو پوری تیاری کریں، رمضان کے چکر میں نہ رہیں بس۔ بیٹی کو بہت پریشان ہے بیٹی۔ دیکھیں اس سے کہیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ محبتیں پیدا کرے گا، نفرتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ گھٹنے میں تکلیف کا ذکر کیا کچھ انہوں نے؟ اس کے لیے تو دیکھیں علاج کریں کوئی اچھا سا مناسب سا کسی حکیم کا۔ دعا کے طور پر ایک کام کریں کہ جہاں پر درد رہتا ہے سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید و احاذر، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ آرام دے گا انشاءاللہ۔ سید مختم ہے ہمارے ساتھ کرناٹک سے، فرمائے کیا سوال ہے آپ کا؟ صحیح ہے صاحب، سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وہ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں یہ ٹی وی میں ایڈورٹائز ہے نا، یہ ہے نا، انہوں بات نہیں کر رہے نا، وہ بول رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے۔ ہاں یہ کیا بھی نہیں، یہ میرے اس میں ابھی کتنا یہ کاٹنا رمضان میں کیا پیسہ کاٹنا، میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک گھر ہے۔ ہلو کچھ سونا چاندی بھی ہے؟ سونا چاندی کچھ نہیں، ایک گھر ہے۔ کچھ پیسے ہیں؟ پیسے 30-35 ہزار ہے۔ ٹھیک ہے، 30-35 ہاں زکوٰۃ کا بنے گی؟ بنے گی اس میں؟ نہیں بنے گی۔ جی دیکھیں آپ کے مکان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور پیسے بھی آپ کے پاس کم ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صدقہ نکال دیجیے گا آپ، صدقہ فطر، تو وہ بہتر ہے بس۔ ثنا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ثنا ٹی وی کی آواز بند کر دیے، سوال بیان کیجئے۔ آج سب ناظرین نے سوچ رکھا کہ ٹی وی سے ہی بات کریں گے۔ ثنا میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے، فون سے بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ جی ہمارا 2 سوال ہے۔ جی ایک تو ہمارے شوہر بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں، چلیے ڈرنک کرتے ہیں، مجھ سے چھڑائیں گے ابھی، اور بہت کوشش کرتے ہیں، بہت دعا کیے، ہر چیز کیے، لیکن چھوڑنے کا کوئی یہی نہیں ہے۔ آپ کوشش کی چھوڑنے کی یا وہ کوشش کی چھوڑنے کی؟ وہ نہیں کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کچھ دن پھر ادھر 2-3 دن سے بہت زیادہ پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لڑکا اس کو لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ لڑکی کے چکر میں؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ پھنس گیا ہے، ابھی عمر نہیں ہے، 18 سال کا ہے، لیکن لڑکی کا بھی عمر نہیں ہے اور ہم لوگ کے ذات برادری کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ نماز بھی کرتے ہیں، ڈرنک بھی کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ دیکھیے علاج کرائیں ان کا،
آج کل مارکیٹ میں اس طرح کی دوائیں آ رہی ہیں کہ بنا بتائے ان کو اگر کھانے میں ملا کر دے دی جائے تو اس سے کافی حد تک معاملہ بن جاتا ہے. تو کوشش کریں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر معاملہ بنے گا. جہاں تک بیٹے کا معاملہ ہے اب پھنس گیا ہے تو آپ اسے سمجھائیں, بس یہ ہے نکاح کروا اللہ تعالیٰ دیں, سے دعا کریں. اور اگر جوڑ ہے ان کا, یا جوڑ ہے اگر مسلمان ہی ہے تو پھر نکاح کرا دیں. جو بھی ہے ٹھیک ہے, آپ کی برادری نہیں ہے کوئی دقت نہیں, لیکن نکاح کرا دیں. یہی آپ کے لیے خیر ہے, عزت کو بچانے والا معاملہ بھی یہی ہے, بس یہی بہتر ہے آپ کے لیے. مفتی صاحب پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا, لیکن آپ جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں, ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. ہمدرد کے روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. ہمدرد نے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے یہ روح افزا شوگر فری بھی لانچ کر دیا. 2 اسکوائش ہیں, اورنج اور لیمن, کچھ مشروبات رکھے ہوئے, شربت خس, شربت گلاب, شربت سندل, یہ الگ الگ فلیور ہیں. اور اس کے ساتھ ریڈ ریش رکھا ہوا, یہ انرجی ڈرنک ہے, ناریل پانی, ان سب کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. موسم گرمی اب آئی گئی ہے لگ بھگ, اس کے اندر اور کچھ اور یہ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں, لیچی, مینگو, لسی, ملک شیک, یہ سب گول ہے. اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں, اس کی افادیت سے, کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیسر ہے یعنی کہ زعفران, اس کا استعمال کیجئے. 2 فلیور میں گلوکوز ڈی موجود ہے, اورنج اور لیمن, اورنج اور ریگولر, تو ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور مشہور رکھا ہوا ہے یہ شربت یہ جامع شیری ہے, اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کچن کے آئٹم, ہینگ, مسٹرڈ آئل اور اجوائن, ہلدی, دھنیا, مرچ اور سیاہ مرچ, سیوئی ہیں, یہ کچن کے آئٹم ہے. اور شہد رکھا ہوا, شہد سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین احکام رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے ہیں تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.